क्रिश्चियन बड़े बड़े इसको हॉस्पिटल बनाते हैं और नेकी के काम करते हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने कहा कि जो लोग अच्छे अमाल करते हैं, इनमें से काफिरों में से आमालुहुम का रमादित निश्तद्दत बिही रिहु फी यौम आसिफ, एक आंधी आए और जिसमें राख उड़ के चली जाती है, बस इससे ज्यादा इनकी काम की अहमियत नहीं है। उसके बाद प्यारे भाइयों, हमारे सामने जो बात रखी गई है सूरह इब्राहिम में, उसको आंखें बंद करके चलने वालों के मुतालिक बताया गया है कि ये लोग धोखे में पड़े हुए हैं। और एक मिसाल दी गई कि कलमा तैयबा और कलमा खबीसा की जो मिसाल है, कि कलमा तैयबा एक ऐसे दरख्त की मिसाल दी गई कि जिसकी जड़ें जमीन के अंदर भी मजबूत हों और उसका उसका दरख्त भी बड़ा मजबूत हो, ये कलमा तैयबा है। और कलमा खबीसा का मुराद से ये मिसाल दी गई कि एक ऐसा दरख्त हो कि एक आंधी आए और वो उड़ जाए। उसके बाद आपके लिए मेरे लिए जो आगे आयत आ रही हैं, उनके अंदर जो एक बात और रखी गई है, वो ये है कि अल्लाह की व इन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, आप और मैं भी देखें, आपको और मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस मुल्क में अमन दिया है, आपको मुझे अल्लाह ने रिज़्क दिया है। तो अल्लाह ने कहा कि तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, कर नहीं सकते। ये इंसानों के लिए अल्लाह ने फरमाया। फिर यह कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को हमेशा याद रखिएगा, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बेवादिन गैरि ज़ी ज़रा। ये जो मक्का का मुकाम है, इसमें कोई नहीं था, न कोई ज़राअत नहीं होती थी। मैंने अपनी इस नस्ल को यहाँ पे लाके बसाया है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उन्होंने दुआ की, या रब्बी, आप क्या कीजिए, रब्बना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफिदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, अल्लाह ताला लोगों को इनकी से मोहब्बत करने वाला बना दीजिए। वरज़ुक़हुम मिनस समरात, इन्हें फलों का रिज़्क दीजिए। आप और मैं जानते हैं कि मक्का और मदीना के अंदर 12 महीने फल पहुंचता है। किसी भी मौसम की कोई वहां पे गिरफ्त नहीं है कि एक मौसम में आएगा, एक मौसम में नहीं आएगा। और एक ऐसे मुल्क में पहुंच रहा है, एक ऐसी वादियों में पहुंच रहा है कि जिसके अंदर कोई ज़राअत नहीं होती है। वो फल वहां पे खाने को मिलता है कि जो दुनिया के कहां-कहां से ममालिक से आता है, जो वहां पैदा नहीं होता है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा है। तो मक्का की इस दुआ के बाद आपके और मेरे लिए जो आखिर में यहाँ पे बातें आ रही हैं, 52 आयत तक के 4 काफिरों की चालें नाकाम होंगी और मुजरिमों को तारकोल, यानी एक ऐसा लिबास जैसे तारकोल गर्म होता है, उस वो पहनने को काफिरों को दिया जाएगा जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इनकार कर रहे हैं। उसके बाद सूरह हिजर आती है। सूरह हिजर, अल हिजर का जो की जिसमें असल बात है, वो समूद के जिक्र किया गया है, अस्हाबुल हिजर। अस्हाबुल हिजर से मुराद है समूद की कौम का तस्करा, लेकिन इसमें और भी अंबिया की और अक़वाम के तबसरे हैं। इसमें कुफ़ार को तंबीह की गई है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है, और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ और उनकी हमारी जिम्मेदारियों के मुराद से एक इसमें मुकाम है। ख्याल रखिएगा, सूरह अल हिजर भी, इसका भी ज़माने नज़ूल सूरह इब्राहिम और सूरह रात की तरह बिल्कुल मुत्तसिल है। इसमें नाम अल्लाह ने ये बात बता दी कि जो आज ईमान नहीं ला रहे, वो रोज़े क़यामत पछताएंगे, बुरी तरह से पछताएंगे। और जो लोग फरिश्तों का मुतालबा कर रहे हैं, तो फरिश्ते जब आते हैं तो वो निपटा दिया करते हैं। फरिश्ते फकत किसी शक्ल दिखाने के लिए नहीं उतरते, और इसलिए लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया कि जब फरिश्ते आए थे तो उन्होंने क्या किया। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ये जो कायनात और जमीन के अंदर अल्लाह ने निजाम बनाया, इसको कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता, कोई ये शैतानों से इसे महफूज कर लिया गया है। इसी सूरह के अंदर आदम अलैहिस्सलाम के उस वाक़े का भी ज़िक्र है, जब आपने तख्लीक फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और मलाइका को हुक्म दिया कि सजदा करो, तो इब्लीस ने सजदा नहीं किया, उसका ज़िक्र किया गया। और इंसानों के लिए ज़मीन के अंदर अल्लाह ने मईशत रखी है, आसमान से पानी बरसाया, ज़मीन से रिज़्क उबाला, ये सारी चीज़ों का ज़िक्र किया गया है। उसके बाद आयत नंबर 32 से लेके 51 तक इब्लीस ने जो मोहलत मांगी है, उसका जिक्र किया गया है यहाँ पे कि मुझे रोज़े क़यामत तक की मोहलत दीजिए, मैं आपको साबित करूंगा कि ये इंसान जो जिसको आपने सजदा कराया है, नाशुक्र है। तो प्यारे भाइयों, मेरे लिए और आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम रहमान का हुक्म माने, इस तरह शैतान नाराज होगा। और अगर हम शैतान के पीछे चलेंगे
تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو اس نے مہلت مانگی ہے ہم اس کے مددگار بن رہے ہیں. ہم اس کے جب کبھی شیطان کا وسوسہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اور اس رستے سے ہٹ جائیے، شیطان کو ہمیشہ ناکام کیجئے. اس کے بعد آیت 52 سے 70 تک یہ خیال رکھیے گا کہ اس میں بڑے بڑے مضامین کو میں نے صرف ڈسکس کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے حضور میں جب فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی تو وہ واقعہ لکھا گیا ہے. اور جب انہوں نے بشارت دے دی، ان کی جو زوجہ محترمہ تھیں وہ بڑی عمر کی تھیں اور خود ابراہیم علیہ السلام بڑی عمر کے تھے، 90 سال کے تھے. اس کے باوجود اللہ نے یہ معجزے کا ذکر کیا، فرشتوں نے خوشخبری سنائی. اور دوسری ہی بات متصل انہوں نے بتا دی کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ایک عجیب قوم دکھائی دیتے ہیں، یا عجیب قوم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اجنبی آپ دکھائی دیتے ہیں، تو آپ کس مشن پہ آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ قوم کی طرف گئے، وہ فحاشی میں مبتلا. آج وہی جو افعال لوط اقوام لوط ہیں کہ جو لوگ قوم لوط کے افعال کر رہے ہیں، آج دنیا کے اندر گے میرجز ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ کیا نکلے گا. ٹھیک. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو اصحاب حجر کا کہ جو اونٹنی والے اور سمود کی قوم کا ذکر کیا، اور اسی میں ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 7 مثانی سورہ فاتحہ کی عظمت کے اوپر قرآن مجید میں آیتیں اتری ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو 7 عظیم آیات دی ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَكَ 7 مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. سورہ فاتحہ کا الگ ذکر کیا اور قرآن عظیم کا الگ ذکر کیا. یہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے شفا. سورہ فاتحہ انسانوں کے لیے شفا ہے. تو کوئی بیمار ہو جائے سورہ فاتحہ بھی پڑھا کریں اس کے اوپر. اس کے بعد اللہ سے اختتام ہوتا ہے اس کا، اور ضرور اللہ تعالیٰ روز قیامت پوچھے گا. اور اس کے بعد آخری جو سورہ ہے سورہ نحل، اس کی ابتدا ہوتی ہے. اس سورہ نحل کے اندر یہ سمجھ لیجئے 3 جو بڑے بڑے مضامین یا 4 جو ملے جلے ہیں، جو کفر یعنی نمبر 3 اور نمبر 4 ایک ہی ہے ویسے ایکچولی نقطہ. ایک تو یہ کہ شرک کا ابطال کیا گیا ہے، توحید کا اثبات ہے، اور کفر کا جو خراب نتیجہ نکلے گا اس کے اوپر مخالفین کی گرفت. یہ وہ موضوعات ہیں. یہاں پہ میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ نحل جو ہے اس کا مزاج اور اس کے موضوعات بقیہ 3 صورتوں سے بالکل مختلف ہیں، بالکل مختلف ہے. اس میں مختلف ادوار کی آیات بھی جمع ہوئی ہیں، اور اس کے مزاج اور اس کے اندر مضامین بالکل مختلف ہیں سورہ حجر سے. اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے، خوبصورت زمین و آسمان کی مثالیں دے کے نبوت کو ظاہر کیا ہے کہ نبوت کے کیا فوائد ہوتے ہیں، ایمان کے کیا فوائد ہوتے ہیں، اور اللہ کی کائنات کے اندر کیسی کیسی حکمتیں کام کر رہی ہیں، معجزات کام کر رہی ہیں. مثلا آپ اس سورہ کے اندر دیکھیں گے کثرت کے ساتھ شہد کی مکھی، کھجوروں کا ذکر ہے، جانوروں کا ذکر ہے کہ اللہ نے کیسے کیسے نکالے، دودھ کا ذکر ہے اس کے اندر، اور دوسری چیزوں کا، انگوروں کا ذکر ہے. مختلف جو اللہ نے نعمتیں اتاری ہیں انسان کے لیے وہ اس سورہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اور اس کے بعد جو اس میں آپ کے لیے آئے گی آگے بات کہ رستہ بتانا اللہ کے اوپر ہے. یعنی ہم کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑیں گے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اب یہ ہے ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہدایت کو ہم دیتے ہیں، ہر شخص کو دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہدایت نہیں مانتا، ہدایت نہیں اختیار کرتا تو یہ اس کا معاملہ ہے. لیکن اللہ ہر ایک کو ہدایت پہنچاتے ہیں. اور رزق کی فراہمی میں جو حکمت رکھی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر جہاں انسانوں کے لیے رہنے کا بندوبست کیا ہے وہیں ان کا رزق بھی اتارا ہے. اس کے بعد اللہ نے اس سورہ کے اندر بتایا کہ یہ اے بندے، ایک تم انسان ہو لیکن پوری کائنات کی جو تمام چیزیں ہیں وہ تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، مسخر کر دی گئی ہیں. سورج نکلتا ہے تمہارے فائدے کے لیے، چاند نکلتا ہے، رات آتی ہے تمہارے فائدے کے لیے، پانی ہے، میٹھا پانی دیا اللہ نے، بارشیں برسائیں، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے.
تو ایسے رحیم اور کریم اور نعمتوں کو عطا کرنے والے رب کی ہمیں کیسے بندگی کرنی چاہیے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کے بعد کفار کی جو اگلی آیات ہیں 15 سے 26، اس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیر اللہ کا ابطال بھی، یہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہیں، یہ کوئی دنیا کے اندر چیز پیدا نہیں کر سکتے، کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اور ان مکاریوں کے اوپر کفار کے اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ 27 سے 34 تک بے بسی کا ذکر ہے کہ جو کفار کو وہاں پہ دیکھنے کو ملے گی، اور متقین کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے جو اگلی آیات میں آ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہر نبی کا کام یہ تھا کہ وہ پیغام پہنچا دے، اور رہے کافر تو یہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ یہ نبی صحیح نہیں ہے، ان کو قیامت کے دن پتہ چل جائے گا۔ اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 43 سے 54 تک کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قوم کے اندر ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی بھیجے، اور یہ کہ کیا یہ لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں اس طرح کی باتیں کر کے کہ اچانک عذاب آ جائے؟ تو اس لیے اللہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اس نعمت ایمان کی فکر کریں، نعمت ہے یہ اللہ کی، شکر بھی پھر اللہ ہی کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں یہ اس میں 128 آیات ہیں، تو ہم بس تھوڑی سی آیات رہ گئی ہیں۔ کافر کے جو باطل نظریات ہیں کہ وہ بیٹیاں تجویز کرتے تھے اللہ کے لیے، اور اپنے ہاں جب ان کے ہاں بیٹی ہو جاتی تھی تو ان کے چہروں کے اوپر کلونس پڑ جاتی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کا کیسا معاملہ ہے، اور شیطان نے ان کے معاملات دنیا کے اندر ان کے کرتوت خوبصورت کر کے دکھائیں۔ 65 سے 72 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا، اللہ نے جو دنیا کے اندر ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ دودھ، کھجور، انگور، شہد کی مکھی کا ذکر، شہد کا ذکر، اور جناب غلام اور آقا کی مثالوں سے سمجھایا ہے کہ ایک شخص، ایک ہو غلام اور ایک ہو آقا، کیا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ اسی طرح تم نے جن کو شریک کیا ان کی مثال ہے وہ غلام ہے، اصل آقا کی بندگی کرو۔ ایک منٹ، میں ابھی کرتا ہوں، میں درس ختم کر کے آپ سے بات کرتا ہوں۔ اور یہ وہ جو زوم میں بنا دیتے ہیں، ایڈ کر دیتے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں اپنا عرفان بھائی۔ جی میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں آخر میں، معذرت بیچ میں کال آ گئی ہے، ایک اور نشست شروع ہونے والی ہے، اللہ کی آیات کے انکار کے جو انجام ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہ یہ خیال رکھیے ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، ہر نبی گواہی دے گا، ہر انسان کو گواہی دینی ہوگی، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 102 سے 94 سے 102 کے درمیان میں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو بات سمجھائی ہے کہ یہ جو لوگ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ کے اوپر، روز قیامت ان کا جھوٹ انہی کے اوپر پڑے گا۔ اور 103 سے 110 تک جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ یہ کان، یہ آنکھیں گواہی دیں گی اللہ کے ہاں، اور اس دن کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا۔ اور آخر میں جو ہمارے لیے آپ کے سامنے رکھنی ہے بات، اختتام ہوتا ہے ان آیات کا اس بات کے اوپر سورہ نحل کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو یہ نعمت دی ہے انسان کو کہ وہ اس کا شکر بجا لائے، یعنی ایمان ہے کہ اس ایمان کو میسر آنے پہ اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن لوگ ہیں کہ وہ غلط طریقے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اور ہمیں یہ کہا گیا، آپ کو اور مجھے پیارے بھائیوں، اس پہ اختتام ہوتا ہے، آپ اور میں اپنے منصب کو سمجھیں، ہم دنیا کے اندر حق کے دائی ہیں، اس لیے آپ کو کہا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لوگوں سے مجادلہ کرو، گفتگو کرو، ان کے ساتھ ڈسکشن کرو اچھے انداز سے۔ دائی کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ کسی کو شکست نہ دے بلکہ اس کے پیارے انداز سے اپنی بات رکھ دے۔ اللہ نے اس کی طرف کہا کہ ہم نے ساری جو یہ آیات سورہ نحل میں رکھی ہیں اور قرآن مجید میں رکھی ہیں، اب تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ ادعو، بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف اچھی طرح سے۔ تو اس کے اوپر ہم آج اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ ہم نے مطالعہ قرآن میں آج سمجھا، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے،
اور اس سارے کام کو ہمارے لیے روز حشر کے اندر نیکیوں کا اور رفعت درجات کا سبب بنائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.